सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस जालिम ने जिसका नाम हारिस है, अहले बैत के चेहरे पे, रसूल के शहजादों के चेहरे पे तमाचे लगाए। मैंने पहले दिन तमहीद के तौर पे अहले बैत की मोहब्बत पढ़ी थी। उसमें मैंने एक वाकया पढ़ के सुनाया था आपको। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, जिसको इमाम अबू यूसुफ नबहानी ने लिखा। कौन सा वाकया कि एक सैयदजादे को काशिफ बुहैरा, नाम भी आपको याद होगा, काशिफ बुहैरा नामी फकीह और आलिम ने मारा। तवज्जे, ध्यान से सुनो। काशिफ बुहैरा ने मारा। उस रात हुजूर उसके ख्वाब में आए तो चेहरा फेर लिया। काशिफ बुहैरा ने कहा, हुजूर आप क्यों नाराज है, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हुजूर ने कहा, तूने मुझे क्यों मारा? सुना था आपने, मैंने बयान किया था पहली महफिल में, इसी साल की 1440 की इसी साल की पहली महफिल में कुलसूम मस्जिद के पास मैंने, हुजूर ने कहा तूने मुझे क्यों मारा? उसने कहा, हुजूर मैंने आपको नहीं मारा। फिर आका ने कहा, तूने मुझे क्यों मारा जबकि क़यामत के दिन मैं तेरी शफाअत करने वाला हूं? उसने कहा था, हुजूर मैं आपको कैसे मार सकता हूं? तो आका ने अपना हाथ बताया था। तो काशिफ बुहैरा कहते हैं, हुजूर का हाथ ऐसे सूजा हुआ था जैसे शहद की मक्खियां किसी को काट लेती है तो हाथ सूज जाता है, ऐसे हुजूर के हाथ में सूजन थी। मैंने कहा, हुजूर ये क्या है? आका फरमाते हैं, तूने मेरे सैयद को, मेरे बेटे को मारा, वो तेरे तमाचे उस पर बाद में पड़े, उसका असर पहले मेरे हाथों पर आया। देख ले, ये है अहले बैत पर जुल्म करने का नतीजा कि तुम ज़रबे किसी और को लगाते हो, ज़रब कहीं और पड़ती है। सोचो तो सही, 9वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी के सैयद को मारा तो हुजूर ने कहा, तूने मुझे क्यों मारा? वो तो अभी सदियां भी नहीं बीती थी, अभी अल्लाहु अकबर 60 हिजरी चल रहा था। इमाम मुस्लिम के बेटे थे, फातिमतुज़ ज़हरा के पोते थे, कितना करीबी रिश्ता था। अल्लाहु अकबर। हारिस ने तमाचे मारे, पीछे से उस खातून ने पकड़ा, ये जुल्म न कर, ये ज्यादती न कर। वो नहीं माना। उसने जब मार मार के थक गया तो दोनों शहजादों की जुल्फों को एक दूसरे के साथ बांध दिया। दोनों शहजादों की जुल्फों को, उस दौर में जुल्फें, चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फें रखना सुन्नत है, तो उस दौर में जुल्फें मुसलमान कसरत से रखते थे। ये सुन्नत उस दौर में बड़ी जिंदा थी। आज के दौर में ये सुन्नत छूट गई, ये सुन्नत आज छूट गई। दरअसल हुजूर की 2 सुन्नतें हैं, या तो बाल पूरे रखे जाएं कंधों तक, शानों तक जुल्फें, या फिर पूरे कटा दिए जाएं, सब एक साथ कर दिए जाएं। ये जो आज मुसलमानों के अंदर नौजवान छोकरे इधर से कटाते हैं, उधर से कटाते हैं, ये जो सब है, ये खुराफात और बिदआत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क़यामत की निशानी में से एक निशानी करार दिया है। अल्लाह ताला मेरे जवानों को तौफीक अता फरमाए, मेरे जवानों को अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, ताकि मेरी कौम के जवान हीरो का अंदाज छोड़ दे, मगरबी तहजीब छोड़ दे, दीन की मदद और नुसरत करना शुरू कर दे। तो दोनों शहजादों की जुल्फों को उसने कस के बांध दिया और कहने लगा, जालिम तड़पते रहो, जितना रोना है रोते रहो, जब सुबह का सूरज निकलेगा तब तुम्हें तुम्हारा अंजाम पता चलेगा। सोचो मुसलमानों, इंसान के जिस्म में सबसे कमजोर तरीन उसके बाल हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादे बालों के जरिए से बांध दिए गए, और जब शहजादे बालों के जरिए से बांध दिए गए, रोते रहे। और उसके बाद जब सुबह नमोदार हुई तो उस जालिम ने दोनों शहजादों को पकड़ा और पकड़ करके खच्चर की नंगी पीठ पे बिठाया और जो है उनको बांध दिया। और बांधने के बाद जो है फुरात की तरफ ले जाने लगा। शरीफ बीवी ने खूब मिन्नत की, उसको ऐसा मारा कि उसका सर दीवार से टकराया, वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। बेटा आया, बेटे को भी मारा। अल्लाह अकबर। और फिर खच्चर पर सवार करके दोनों शहजादों को लेकर के चले। मुसलमानों, दीन ऐसे बचता है, दीन की हिफाजत ऐसे होती है, दीन इस तरीके से बचा
ہے یہ جو اذانیں اور یہ نمازیں، یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے یہ یوں ہی نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی محنتیں ہیں۔ کاش کہ تم محسوس کرو۔ اللہ اللہ، دونوں شہزادے جب فرات کے قریب آنے لگے تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی اپنی آستین سے اس کے آنسو پوچھ کر کے کہا، بھائی میرے اب ہم بہت جلدی شہید ہو جائیں گے اور تلواریں ہمارا خون چوس لے گی، کیونکہ نانا جان نے کہا کہ ہم بہت جلدی ان سے ملنے والے ہیں۔ بابا جان نے نانا سے عرض کیا ہم بہت جلدی ملنے والے ہیں۔ ایسے میں دونوں شہزادوں کی مشقیں اس نے کھولی اور کھولنے کے بعد اللہ اللہ کہنے لگا اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے شہید کر دے تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکوں۔ چھوٹا بھائی کہتا تھا پہلے مجھ پہ تلوار چلا دے تاکہ میں اپنے بڑے بھیا کو قتل ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکوں۔ ہائے رے فرات کا کنارہ، جب میں فرات کے کنارے پر پہنچا، فرات کے کنارے پر ان دونوں شہزادوں کے مدفن پہ پہنچا، محمد و ابراہیم کے مزارات پہ پہنچا، میں نے یہ واقعہ میرے ساتھیوں کو سنایا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ ہائے دین کے لیے کس طریقے کی قربانیاں ہیں آل نبی کی۔ اللہ اللہ، دونوں شہزادے منت کر رہے ہیں۔ ابھی پھر اس کی بیوی کو ہوش آیا، وہ واپس آئی، اس نے منت کی، اس ظالم نے تلوار کا زوردار وار کیا، پہلے بیوی ہی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد پھر دونوں شہزادے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ بیٹا آیا، بیٹے کو بھی مارا، کنیز جو ہے آزاد کر دی گئی تھی، اس کو پتا چلا، وہ آیا، وہ آئی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور دونوں شہزادے جب منت کرنے لگے پہلے میں، تو اس نے کیا کیا، ایک تلوار میں دونوں شہزادوں کے گردن کا نشانہ لگایا اور دونوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا۔ اللہ اللہ، دونوں ننھے سے معصوم بچے ایک ساتھ شہید ہوئے۔ ایک ہلکی سی چیخ جو ہے فضا میں لہرائی، کوفہ کی فضا میں، اور فرات کے کنارے دو معصوم شہزادوں کا جسم جو ہے وہ تڑپنے لگا۔ اللہ اکبر، سر کٹانا، جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ دونوں سروں کو لیا، ٹوکرے میں رکھا اور ٹوکرے میں رکھ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد مجھے انعام دے، منہ مانگا، ابن زیاد مجھے منہ مانگا، انعام دے، دیکھ میں کیا لایا۔ ابن زیاد نے کہا کیا لایا؟ تو اس نے کہا مسلم کے بچوں کا سر لایا ہوں۔ اس نے کہا ارے میں نے مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لانے کو کہا تھا، میں نے کاٹنے کو نہیں کہا تھا۔ میں یزید کو خط لکھ چکا ہوں کہ بچے میری تحویل میں جیل کے اندر بند ہے، اب اگر وہ بچوں کو زندہ طلب کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تجھے کس نے کہا تھا قتل کرنے کا؟ پھر اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہا اس بدبخت کو جو میرے لیے مصیبت بن جائے لے جاؤ اور اس کو فرات کے کنارے قتل کر دو۔ دیکھا اہل بیت کی دشمنی کا انجام، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے۔ آج بھی فیصلہ کر لو، آپ نے نبی اور آل نبی کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے دین کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے مذہب حقہ کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے اسی عقیدے پر رہنا ہے جس عقیدے کو بچانے کے لیے اہل بیت نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اس کو بھی قتل کر دیا گیا، ظالم کو، اور اس کے بعد دونوں شہزادوں کو فرات کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ آج بھی فرات کے کنارے دونوں شہزادوں کا مدفن موجود ہے۔ حالات کی وجہ سے فرات سمٹا ہے تو نہر تھوڑی دور ہو گئی ہے، لیکن وہ ابھی بھی دونوں شہزادوں کے مزار ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں بڑی رقت طاری ہوتی ہے۔ یہ ادھر دونوں شہزادے شہید ہوئے، ادھر جس دن امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن امام عالی مقام نے جو ہے خط امام مسلم کا پڑھا اور آپ عازم کوفہ ہو گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو پتا چلا کہ امام کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، اتنا روئے کہ وضو کر رہے تھے تو وضو کا جو برتن تھا تشت وہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ صحابہ نے بہت روکا، تاریخ میں بھی یہی آتا ہے صحابہ نے بہت روکا۔ حضرت ابن عباس نے کہا میری جان حسین، نور ہے آپ زمین کے، نبی کے نواسے، نہ چاہے آپ کو بد عہدی کریں گے۔ امام نے خطوط دکھائے اور فرمایا
کہ دیکھو مسلم کا بھی تو خط آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں حالات سازگار ہیں، اور آپ نے پھر جب بہت ضد کی گئی تو کہا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا، حضور نے مجھے حکم دیا ہے میں اس پہ عمل کروں گا، کہ وہ خواب کیا ہے، کہ وہ میں کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو جبکہ حاجی مکے سے منی کی طرف روانہ ہونے والے تھے، امام پاک کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہاں، ہر آدمی کی ذمہ داری جدا جدا ہوتی ہے۔ آج سے پہلے مدینہ شریف سے پیدل مکہ شریف آ کر آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے، لیکن حج کے ایام میں مکہ رہ کر اب آپ حج کے لیے نہیں جاتے بلکہ کربلا کی طرف جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج آج حسین پاک کے لیے نفل تھا، اور کربلا جانا گویا کہ دین بچانا مولا حسین پہ فرض تھا۔ بلکہ امام عالی مقام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ حاجی کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومنے والے تھے، اور حسین انوار الہی کے گرد طواف کرنے والے تھے۔ حاجی احرام باندھنے والے تھے، احرام باندھ کر منی کی وادی میں جانے والے تھے، حسین کفن باندھ کر کربلا کے میدان میں جانے والے تھے۔ حاجی حج مکمل کر کے بکرے کو خدا کی راہ میں ذبح کرنے والے تھے، اس لیے کہ یہ حاجیوں کی قربانی تھی۔ حسین کی قربانی عشق بیٹے کو قربان کرنا تھا، 18 سال کے بیٹے کو، 6 مہینے کے بیٹے کو، 19 سال کے بھتیجے کو سب کچھ لٹانا تھا۔ اللہ اکبر! حاجیوں کے لیے منی میں دکانیں لگنے والی تھی، اور حسین فرات کے کنارے قیامت تک کربلا میں وہ دکان لگانے والے تھے۔ بعض دکانوں پر سودے بیچے جاتے ہیں، حسین نے وہ دکان لگائی جہاں بیچا نہیں بلکہ خریدا جاتا ہے، اور جسے خریدا جاتا ہے اسے جنتی بنا دیا جاتا۔ ہر دکان سونی ہونے والی تھی، کربلا میں لگی ہوئی یہ عشق و محبت کی دکان سونی نہیں ہونی تھی۔ ہاں، حاجی منی سے حاجی صفا سے مروہ تک صحیح کرنے والے تھے، یہ ان کا مسا تھا۔ حسین کا مسا بڑا لمبا تھا، مکے سے کربلا تک تھا۔ المختصر یہ 8 ذی الحجہ کو مولا حسین، ذی الحجہ سن 60 ہجری کو آقا حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کرتے کرتے آپ کوفہ کے قریب پہنچے۔ جب کوفہ کے قریب آپ پہنچے تو کوفہ کے قریب پہنچنے کے بعد ابھی کوفہ چند منزل پر، اور جب کوفہ قریب رہ گیا تو حر ابن یزید نام کا ایک بہت طاقتور سپاہی ابن زیاد نے اس کو بھیجا۔ حر آیا، سامنا ہوا، 1000 کا لشکر اس کے پاس تھا، حر کے پاس۔ امام پاک نے کہا کیوں آیا ہے تو؟ کہا مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ آپ کو گرفتار کرنے۔ امام پاک نے کیا کہا؟ سننا، غور سے سننا، دھیان سے سننا، سنیو مسلمانوں سنو۔ اس نے کہا آپ کو گرفتار کرنا ہے۔ اب بھئی وہ تو نوکر تھا، حر نوکر تھا، جو حکم ہوا وہ آ گیا، لیکن اہل بیت کی محبت بہرحال اس کے دل میں تھی۔ غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے روب میں آ کر کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ مولا حسین نے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا حر؟ حر سے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ تیری ماں تجھ پہ روئے۔ اس زمانے میں جب کوئی غصے میں آتے تھے شریف لوگ، بہت شریف لوگ، تو غصے میں آتے تھے تو کہتے تھے تیری ماں تجھ پہ روئے۔ لیکن شریفوں کے لیے جملہ بھی بڑا سخت ہوتا تھا۔ بس جیسے امام نے کہا نا تیری ماں تجھ پہ روئے، تو اس نے کہا حسین اگر کوئی عربی مجھے یہ جملہ کہتا تو میں پلٹ کر اس کی ماں کو بھی گالی دیتا، لیکن آپ کی امی شہزادی کونین ہے، آپ کی امی مخدومہ کائنات ہے، آپ کی امی شہزادی رسول ہے، میں پلٹ کر کوئی جملہ نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہے۔ خدا کو حر کی یہ ادا تعظیم فاطمہ کی اتنی پسند آئی، گویا کہ قدرت کا منادی کہہ رہا ہو جو فاطمہ کے نام کا احترام کرے اور وہ جہنم میں جائے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ عین جنگ کے موقع پر اللہ نے حر کو ہدایت عطا فرمائی، اور حر یزیدیوں سے نکل کر حسین کے خیمے میں آ گئے، اور آج بھی حر جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ نام فاطمہ کا احترام۔
سیدہ بی بی زہرا کے نام کا احترام. بلکہ سنیوں یاد رکھنا، اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہو، بی بی زہرا کا نام لے کر دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کرے. لیکن شرط ہے، نام لے رہے ہو تو دل میں جگہ بھی چاہیے، دل میں تعظیم بھی چاہیے، عقیدت بھی چاہیے، ورنہ ایسے نہیں. بہرحال وہ ساتھ ساتھ رہا. آخرکار دوسری محرم کو امام پاک کربلا کے میدان میں آئے. ابن جریر لکھتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں آئے تو چٹیل میدان تھا. علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں چٹیل میدان تھا. پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ تو کہا کربلا کا. اچھا، کرب اور بلا یہی ہماری آخری آرام کا ہے، خیمے لگا دو. بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ جب خیمے لگانے کے لیے کھوٹیاں گاڑنے کے لیے ٹھوکی گئی تو خون نکل آیا. ایک عجیب بو آتی تھی. بی بی زینب نے کہا بھیا یہاں سے تو غم کی بو آتی ہے. مولا پاک نے فرمایا بہن صبر کرو، ہم اپنی آخری منزل پر آ گئے ہیں، آخری منزل پر ہم آ گئے ہیں. خیمے لگ گئے. اس کے بعد عمر بن سعد، یہ رائے کا گورنر تھا، اس کو رائے کی حکومت چاہیے تھی، اور رائے کا گورنر تھا یہ موجودہ تہران کا. اس کو کہا گیا کہ جاؤ اور امام سے جنگ کرو. اس نے پہلے سوچا کہ میں نہیں کروں گا، اس نے ادھر ادھر باتیں کی، لیکن پھر کہا کہ اگر نہیں جاؤ گے تو رائے کی حکومت سے ہاتھ دو، وہاں کی گورنری سے استعفیٰ دے دو اور ہٹ جاؤ. اس نے پھر سوچا. بہرحال المختصر یہ کہ وہ آ گیا میدان میں. 22,000 کا لشکر، پہلے 4,000 کا آیا، پھر اور آیا، پھر اور آیا. اچانک نہیں آئے، بلکہ یہ 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک لشکر آتے رہے، اور کل ملا کر 22,000 کا لشکر ہوا. لوگ اس تعداد پر بھی آج نکتہ چینی کرتے ہیں. میں نے کسی کو کوئی بات نہیں کرنی ہے، میں نے اپنی اپنی بات کرنی ہے. ابن جریر بھی یہی لکھتے ہیں، حضرت جو ہے وہ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے بھی یہی لکھا ہے. اس کے بعد فقیہ ملت نے بھی یہی لکھا ہے. اس کے بعد صاحب آئین قیامت نے بھی یہی لکھا ہے. اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا ہے. یعنی بڑے بڑے ہمارے جو اسلاف ہیں، اہل سنت کے جو معتبر اور ثقہ مورخین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 22,000 کا لشکر تھا اور بڑا لشکر جرار تھا. البتہ المختصر یہ کہ 9 محرم کی عصر میں انہوں نے جنگ کا تاشا بجا دیا اور وہ لوگ تلواریں لے کر کے آ گئے. امام پاک نے پوچھا حضرت عباس سے، عباس کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس نے کہا کہ مولا وہ جنگ کی شروعات کرنا چاہتے ہیں. امام پاک نے فرمایا ان سے کہو آج کی جو رات آنے والی ہے وہ شب عاشور ہے اور بہت مبارک رات ہے، اور ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت بہت پسند ہے. ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ایک رات کی مہلت دے دو. امام حسین کے بارے میں صوفیہ صافیہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ امام علی مقام اپنی 54 یا 56 سال کی عمر کی ایک ایک رات ایسی بے قراری میں گزارتے تھے کہ کب کربلا آئے گا، کب کربلا آئے گا، کب کربلا آئے گا. کربلا کے لیے انتظار کرنے والا حسین آج ایک رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جی بھر کے عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کریں، تلاوت قرآن کریں، سجدے نیاز لٹائیں، سجدے میں خوب گڑگڑائیں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے. میری قوم کے جوانوں، وہاں مہلت نہیں تھی، رات مہلت کے طور پہ مانگی گئی اور رات میں عبادت کی گئی. یہ آج ہی کی شب تھی. اتفاق سے شب جمعہ اور شب عاشور اس دن ایک پڑ رہی تھی، اور آج بھی الحمدللہ شب جمعہ اور شب عاشور دونوں ایک ہی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ جو بار بار زور دے رہا ہوں کہ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت، تو صرف نعرے والی محبت نہیں، صرف زبان والی محبت نہیں، صرف شاعری والی محبت نہیں، صرف مشاعرے والی محبت نہیں، بلکہ مسلمانوں محبت یہ کہ جس سے محبت کرو اس کی پسند کا خیال کرو، اس کی ناپسند کا خیال کرو، اپنی طبیعت پر مت چلو. حسین پاک نے مہلت مانگی، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے
بتانے کے لیے کہ آج کی رات ہم بھی آنسو بہائیں گے. اگر بہائیں گے اللہ کی خشیت سے آنسو تو تم حسینی ہو, کامیاب حسینی. تلاوت کریں گے تو کامیاب ہو, ورنہ اگر آپ معاذ اللہ پھر وائی فائی لے کر کے زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے, عورتوں کو دھکا دینے بیٹھ گئے, کسی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے بیٹھ گئے, کیا منہ دکھاؤ گے امام پاک کو؟ اس لیے امام نے عبادت کے لیے مہلت مانگی تھی. بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل صبح جنگ کریں گے. المختصر یہ کہ پھر رات اہل بیت کے خیمے میں امام پاک نے عبادت کے آغاز سے پہلے سب کو جمع کیا, اپنے آوان و انصار کو سب کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا. خطبہ یہ دیا, دیکھو یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں, وہ مجھے پائیں گے کسی کا کچھ نہیں کریں گے. جنگ ہوگی, جانے جائے گی, سر جائے گا, قتل کیے جائیں گے, لاشوں کی بے حرمتی ہوگی, سب کچھ ہوگا. میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں. چراغ بجھا دیا, چراغ بجھا دیا اور کہا میرے آبان و انصار, میرے ایک ایک گھر کے فردوں کا ہاتھ پکڑو اور تم لوگ ان کو لے کر چلے جاؤ. جب وہ مجھے پائیں گے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. جاؤ چلے جاؤ. میں نے چراغ بجھا دیا ہے تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھے, کسی کو میں نہ دیکھوں. جب امام پاک نے کہا کہ چلے جاؤ, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, تمہارے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا. امام پاک نے چراغ بجھانے کے بعد جب خاموشی اختیار کی تو خیموں میں سسکیوں کی آواز بلند ہوئی. چراغ جلا تو کوئی بھی وہاں سے ہٹا نہیں تھا. حضرت عباس نے کہا مولا حسین تمہارے بعد ہم جیئیں گے؟ مسلم ابن اوسجا نے کہا اس زندگی پہ لعنت جو آپ کی بے وفائی کے ساتھ ہو, ہم نہیں جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کل بی بی زہرا کو منہ کیا دکھائیں گے, مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. نہیں, آپ پر دھول آئے اس سے پہلے ہمارے خون کے قطرے ہوں گے, ہم آپ پر جانیں قربان کریں گے. مولا حسین نے دعائیں دی اور پھر عبادت میں مصروف ہو گئے. اہل بیت کے خیموں سے جیسے مکھیاں بنبناتی ہیں, شہد کی مکھیاں, ایسی آواز آتی تھی تلاوت کی. پتہ نہیں سجدوں میں, آخری سجدوں میں کیا لذت ہوئی. اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا تو آخری اذان خیمہ اہل بیت میں حضرت علی اکبر ہم شبی رسول نے آخری اذان پڑھی فجر کی. اور اذان کے بعد نبیوں کے امام, امام الانبیاء کا راکب, یعنی جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھتا ہو, آخری نبی کے کندھوں پہ بیٹھتا ہو, آخری نبی جس کے لیے سجدے طویل کرتے ہو, اس امام نے, امام الانبیاء کے نواسے نے آخری نماز پڑھائی اپنے خیمے میں اپنے آوان و انصار کو. کتنی لذت آئی ہے یہ تو سجدہ کرنے والے جانتے ہیں, کتنی لذت دی ہے یہ جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا تھا دینے والا جانتا ہے. صبح ہوئی, صبح کو 10ویں محرم 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا. وہ خون آشام سورج, وہ خونی منظر دیکھنے والا سورج, اور کربلا میں خون کا دن جس کو دنیا کبھی بھول نہیں سکتی, اس دن کا آغاز ہوا. اور آغاز ہوا سورج کے نکلتے ہی دونوں طرف سے صفیں بننا شروع ہو گئی. اور المختصر یہ کہ جب صفیں بننا شروع ہو گئی تو دونوں طرف کی سپاہ آپس میں آمنے سامنے ہو گئے. اور جب آمنے سامنے ہوئے تو پھر یہ ہوا کہ یسار جو زیاد ابن ابی اس کا غلام تھا اور سالم عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تھا, یہ دونوں سامنے آئے اور کہا کہ ہمارے مقابل میں کسی کو بھیجو. تو حضرت مولا حسین پاک نے اپنی طرف سے 2 لوگوں کو بھیجا. اور جب 2 لوگ گئے تو ان دونوں نے ان دونوں کا قصہ تمام کیا. اس طرح دو بدو جنگیں ہوتی رہی. حضرت حر جو ہے وہ اس طرف تھے. جنگ کے آغاز ہی کے وقت ایڑ لگائی, مولا حسین کی بارگاہ میں آئے, معافی تلافی کی اور کہا مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے, ان بدبختوں کا دل اتنا سخت ہو جائے گا, مجھے معلوم نہ تھا, اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا, آپ مجھے معاف کرتے ہیں. امام نے فرمایا حر جا
تو جہنم سے آزاد ہے، حر جا تو جہنم سے آزاد ہے۔ میں حر کے مزار پہ گیا، میں نے کہا حر تیری عظمت کو سلام، یزیدیت سے نکل کر حسینیت میں آنا، قیامت تک دنیا تیری بارگاہ میں سلام عرض کرتی رہے گی۔ اللہ اللہ۔ پھر اس کے بعد حر شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد اور لوگ شہید ہوئے۔ اس وقت ایک واقعہ ہوا، بس وہی کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ یہ سب کچھ جو کربلا میں ہو رہا تھا، قریب میں ایک چھوٹا سا دیہات تھا۔ اس دیہات میں ایک بڑھیا رہتی تھی اور اس بڑھیا کا ایک لوتا بیٹا تھا جس کا نام وہب ابن عبداللہ تھا، اور اس لڑکے کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے۔ جیسے اس بڑھیا کو کسی نے بتایا کہ کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ 22,000 کا لشکر جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، تو بڑھیا نے اپنے 17 دن کے دولہا بیٹے کے پاس جا کر لپٹ گئی، بیٹا کبھی تو نے مجھے نہ نہیں کہا، میں نے تجھے جو حکم دیا تو نے میرا حکم مانا، کبھی تو نے میرا دل نہیں دکھایا، میرے بیٹے آج اپنے دودھ کی قیمت مانگنے آئی ہوں، میرے بیٹے آج اپنے دودھ کی قیمت مانگنے آئی ہوں۔ جوان بیٹے نے ماں کو لپٹا کے کہا، ماں آخر وہ کون سی چیز ہے جو تو دودھ کی قیمت کے طور پہ مانگ رہی ہے؟ بوڑھی ماں نے کہا، اہل بیت سے محبت رکھتی تھی۔ بوڑھی ماں نے کہا، میرے بیٹے میرے دل کا چین، فاطمہ کا لال کربلا میں بے سرو سامان ہے، 22,000 کا لشکر ہے، سنا ہے کہ کسی کی ضرورت ہے، بیٹا اگر تو میری دودھ کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو چل اور حسین کے قدموں پر، بی بی زہرا کے لال کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دے بیٹا، تاکہ میں بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جاؤں۔ کہتے ہیں جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ اس 17 دن کے دولہا نے کہا، ماں یہ تو میری سعادت ہے۔ اپنی بیوی کو کہا، دیکھو کہ میری ماں نے یہ بات کہی ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ مولا حسین کی آل پر وقت آیا ہے، میں نے اپنی جان دے کر ان کی جان بچانا ہے، تمہارا سہاگ دے کر شہربانوں کا سہاگ بچانا ہے۔ یہ کہہ کر جب اپنی بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا، آپ اکیلے نہیں جائیں گے کیونکہ میں بھی اہل بیت کی کنیز ہوں، اگر آپ کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہونا ہے تو میں نے بھی سرخ روح ہونا ہے، مجھے بھی لے کر کے چلو۔ اب وہ 17 دن کی دلہن، 17 دن کا دولہا اور وہ بوڑھی عورت آئے اور آ کر کے سرکار امام پاک کے قدموں پہ گر گئے، مولا میں آپ کی والدہ کی کنیز ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتی، بوڑھی ہوں، یہ زندگی بھر کی کمائی ایک لوتا بیٹا لے کر کے آئی ہوں، میرے مولا یہ قربانی قبول فرما لیجئے اور اس کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ سبحان اللہ، میرے آقا حسین نے اجازت دی، 17 دن کا دولہا میدان میں گیا اور اس کے بعد وہ جوہر دکھائے شجاعت کے اور پھر یزیدیوں کو قتل کیا، اور جب پلٹ کر آئے تو ماں سے کہنے لگا، وہ 17 دن کا دولہا، امی آج خوش ہو مجھ سے، میں نے دودھ کی قیمت ادا کی ہے۔ ماں نے کہا، تیری ماں تجھ سے راضی ہے، اور صرف تیری ماں نہیں، نبی کا شہزادہ تجھ سے راضی ہے تو اللہ رسول بھی تجھ سے راضی ہے، جا اور حسین کے قدموں پہ جان قربان کر دے تاکہ تیری ماں بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جائے۔ پھر کیا تھا، اللہ اکبر، وہ وہاب جناب وہاب ابن عبداللہ شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ ایسے میں ان کی بیوی کو جذبہ آیا، 17 دن کی دلہن کو، اور اس نے کہا کہ جاؤ وہاب، آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو۔ کیا اہل بیت سے محبت تھی، پھر جذبات میں قابو نہ پا سکی تو خیمے کی چوب لے کر خود بھی گئی اور لڑنے کی کوشش کی۔ مولا حسین نے کہا، نہیں 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 نہیں، 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں، اور پھر کہا، بی بی اللہ تجھے جزائے خیر دے، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، بے پردہ میں تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، واپس آؤ، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک عورت دین کی حفاظت کے لیے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو حسین کی چیخیں نکل جاتی ہے، امام حسین تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں واپس پلٹ واپس پلٹ۔ دین کی حفاظت کے لیے بھی کسی عورت کو گھر سے بے پردہ نکلنے کی اجازت مولا حسین نے نہیں دی ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر دین کی حفاظت کے لیے ایک عورت بے پردہ باہر آ گئی، حسین نے ان کو واپس بلایا، اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم تو ولیمے میں بھی بے پردہ، میت میں بھی بے پردہ، مینوں میں بھی بے پردہ،
मौला हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी। इसलिए हजारों की तादाद में ये जो खवातीन इस्लाम आई है, आज मैं आशूरा की शब इनको भी पैगाम देता हूं, सीरियल की अदाकारा के तरीके पे मत चलो, नाजायज ताल्लुकात की लानत को खत्म करो। बीबी ज़हरा की कनीजों, एक औरत की इज्जत और आबरू सबसे ज्यादा कीमती है। मेरे नबी ने एक औरत की इज्जत को काबतुल्लाह से भी बुलंद किया है, बल्कि रसूलुल्लाह की हदीस है, हुजूर ने काबे का तवाफ करते हुए कहा था, ए काबा तू बहुत अफजल है, तेरी शान बड़ी अजीम है, लेकिन तुझसे ज्यादा हुर्मत मेरे ईमान वाले उम्मती की है। इसलिए मेरी बहनों, सीरियल की अदाकारा को देखकर, फिल्म की अदाकारा को देखकर, और अपने जवानों से भी कहता हूं, क्या दिन आ गए गुंबदो मीनार के शहर में बेटियां बुर्का पहनकर किसी का हाथ पकड़कर जाएगी। क्या इसी दिन के लिए हुसैन पाक ने दीन बचाया था? क्या इसी दिन के लिए मौला हुसैन ने कुर्बानी दी थी? नहीं। पक्के सच्चे किरदार के हुसैनी बनो। जाहिरी लिबादा ओढ़ने से कुछ नहीं होता। जाहिर को मत बदलो, सिर्फ मक्कार मत बनो। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, हुसैन इब्ने अली को और उनके नाना को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए अपना जाहिर बदलते हो, अपना बातिन भी बदलो। अपनी तन्हाइयों में अल्लाह से डरो, अपनी तन्हाइयों को खुदा की याद से आबाद करो। पापी मत बनो, मुजरिम मत बनो, अय्याश मत बनो, वरना दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। मौला हुसैन ने उसको आवाज दी, वो बीवी वापस आ गई। फिर क्या हुआ? चारों तरफ से 17 दिन के दूल्हे को घेर लिया गया, गर्दन उड़ा दी गई। मौला हुसैन वो गर्दन लेकर आए और उस बूढ़ी माँ के हाथ में दी। ले अल्लाह तेरी कुर्बानी को कबूल फरमाए। उस बुढ़िया ने अपने बेटे की पेशानी चूम करके कहा, बेटा तूने अपनी माँ के दूध का हक अदा कर दिया। और उसने अपने हाथों से सर को अपनी बहू 17 दिन की दुल्हन के हाथ। 17 दिन की दुल्हन क्या होती है? 17 दिन की दुल्हन बेवा होगी, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। उसने भी सर को लिया और सीने से चिमटा करके कहा, वहाब शहादत का दूल्हा तो अकेले बन गए हो, लेकिन जन्नत का दूल्हा अकेले मत बनना। जब जन्नत में जाना तो मुझे साथ में लेकर के जाना। उसके बाद क्या हुआ इंशाअल्लाह